नाज़रीन मुकर्रम, खैर मकदम है आपका रहमत सहर में दाता की नगरी लाहौर से ये खुसूसी ट्रांसमिशन शान रमज़ान के नाम से आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान है इखलास। इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे इंतहाई मुकर्रम स्कॉलर इब्तदाए रमज़ान से इनकी मायत, इनकी रहनुमाई का शरफ़ हमें हासिल है और इंतहाई रमज़ान तक इंशाअल्लाह इनकी सोबत से हम फैज़याब होंगे। अर्ज़ वतन के मुक़्तदर स्कॉलर उस्ताज़ुल उलमा जनाब मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम मुफ्ती अस्सलाम। साहब खैर मकदम, बहुत खुशामदीद, तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। गुफ्तगू का आगाज़ करना है हमें जी। इखलास से, और ये कितना कीमती जौहर है और ये कितनी कीमती मता है, इसकी ज़रूरत और अहमियत से हमें मुफ्ती साहब गुफ्तगू का आगाज़ करना है। हामिदम व मुसल्लिया अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जज़ाकल्लाह खैर सफदर भाई। ये इखलास बाब इफ़ाल का मस्दर है, बिल्कुल सही, इसका मादा है खुलूस। माशाअल्लाह। ये मैंने इसीलिए बयान किया है कि हमारे नाज़रीन को आसानी के साथ समझ आ जाए। बहुत अच्छा है। खुलूस इसका मस्दर और मादा है, और खुलूस का माना होता है खाली होना, खालिस होना। वाह, ये जिस तरह हम ढूंढते हैं ना कि दूध खालिस मिल जाए, शहद खालिस मिल जाए, घी खालिस मिल जाए, तो खालिस का मतलब क्या होता है कि दूध हम लें तो वो दूध ही हो, कोई और चीज़ उसमें ना हो। बहुत अच्छा है। शहद अगर हमें मिले तो वो शहद ही हो, उसमें किसी और चीज़ की आमेज़श ना हो। तो अब इखलास फिद्दीन का मतलब ये होगा कि इबादत अल्लाह के लिए है तो वो अल्लाह के लिए ही हो, उसमें कुछ और शामिल ना हो। किसी और की रज़ा, किसी और को दिखलावा, किसी की तरफ से सताइश, एप्रिसिएशन, किसी तरह की तरफ से उसकी कंपनसेशन, सिला, किसी किस्म की कोई उम्मीद और तमन्ना, आरजू, ख्वाहिश, आमेज़श ना हो। ये है, इसका मतलब है इखलास। अल्लाह यानी अकबर, सदका अल्लाह अल्लाह अकबर। के लिए है तो वो अल्लाह के लिए ही हो, बिल्कुल सही। अगर खैरात अल्लाह के लिए है तो वो अल्लाह के लिए ही हो। अब इसके अपोजिट क्या है कि अगर आपने कहा ना कि इसकी अहमियत क्या है, आप अंदाज़ा लगा लें कि इसके अपोजिट जो है, इखलास के अपोजिट वो है रिया, दिखलावा। बिल्कुल सही। तो इसीलिए रिया को क्या कहा गया? शिर्क कहा गया। अल्लाह अकबर, यानी अगर आपने अपनी अल्लाह नीयत को अकबर खालिस ना कबीरा। किया, अपनी नीयत में किसी और चीज़ को शामिल कर लिया, तो इसका मतलब वो शिर्क हो गया। तो आप इखलास यूं समझ लें कि ऐने तौहीद है। यही वजह है कि ये अभी कारी साहब ने जो तिलावत की थी सूरह तौहीद, इसका दूसरा नाम सूरह इखलास है। बिल्कुल सही। और हाँ हाँ अब हाँ। इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है, ये कितनी बुनियादी चीज़ है सफदर भाई, कि अगर खुदा न खास्ता इबादत और रियाजात के अंदर इखलास न रहा तो वो पहाड़ के बराबर भी इबादत क्यों ना हो, सारी की सारी गारत गई, अल्लाह रायगा अकबर, गई। अल्लाह अनतहबता अकबर। मालुकुम अनतुम ला तशऊरून। हाय उसकी हाय हाय। हदीस शरीफ के अंदर नज़ीर बयान की गई कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रोज़े माशर एक बंदा आएगा रब की बारगाह में कि या अल्लाह मैंने बड़े नेक अमल किए हैं तो मुझे उसका अल्लाह अजर अल्लाह चाहिए। अकबर। तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा, कौन से नेक अमल और कौन सा अजर? तूने नमाज इसलिए पढ़ी थी कि लोग तुझे नमाजी कहें, तो वो अल्लाह मैंने अकबर। कहलवा दिया था। हाय हाय हाय। तूने हज इसलिए किया था कि लोग तुझे हाजी कहें, वो मैंने कहलवा दिया था। यानी जिस एडवर्टीजमेंट की जरूरत थी वो मिल गई है वो तुम्हें। पूरी हो गई थी, वो अल्लाह मैंने अकबर, करवा दी थी। वो अमल ला जो मेरे लिए किया है, अल्लाह जो अकबर। खालिसतन मेरे लिए किया है। माशाअल्लाह कुल इन्ना माशाअल्लाह। सलाती व नुसुकी व व महयाया महयाया व व ममाती। ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इखलास का दूसरा नाम एहसान है, इसी का नाम नीयत का दुरुस्त होना है। और कहा गया इन्नमल आमालु बिन्नियात। बिन्नियात, तमाम तर आमाल को का दारोमदार, आमाल के सवाब का दारोमदार वो नीयत की बहुत दुरुस्तगी खूबसूरत पर मुफ्ती है। साहब। नीयत ठीक होगी तो सवाब मिलेगा, नीयत अगर दुरुस्त नहीं है तो फिर कोई सवाब नहीं। बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह बहुत अच्छी बुनियाद आपने फराहम की। जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब, ज़रूरत और अहमियत अभी आगाज़ में हमारा मौजू सख़ुन है। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर अपने अंदाज में कुछ रोशनी इनायत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ खिताब फरमाया, वहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला से
امت کے ہر فرد کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا۔ بالکل صحیح، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق کیا کہہ رہے ہیں؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ اللہ کہ ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی، بس جب اس کی بندگی کریں تو اس حالت میں بندگی کی جائے کہ خالصتاً اس کے لیے ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی خالصتاً اس کے لیے، اس کے یہ نہیں فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ بندگی کریں، بندگی کرتے ہوئے اخلاص ہونا چاہیے، نہیں، بلکہ اس کو حال بنایا ہے، حال۔ بہت اچھا ہے، تمہاری بندگی، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر وہ اخلاص سے خالی ہو جائے گا تو تم اس معیار سے نیچے گر جاؤ گے۔ اللہ اکبر اور اس سے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، سبحان اللہ، یہ اگلی سبحان آیت ہے، اللہ۔ متصل ہے کیا کہہ رہے کہ ہیں؟ دین خالص اللہ ہے ہی اللہ کے لیے۔ کیا بات ہے، تو انسان تو ہے ہی مسلم نا، جس طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ تو اس حوالے سے ایک بات تو یہ، پھر اس کو اگر ہم مزید کھولیں تو ایک ہوتا ہے مخلص اور ایک ہوتا ہے مخلص۔ بہت اچھا ہے، ایک مخلص زیر کے ساتھ ایک زبر کے ساتھ، زبر کے ساتھ۔ مخلص کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا اور مخلص کا بھی تذکرہ ہوا قرآن ارشاد پاک ہو، میں، ماشاء اللہ، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ اکبر، کہ جب اللہ کو پکارو، یہاں پکارنا جو ہے علماء بہتر سمجھتے ہیں بندگی کے معنی میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے، بالکل ٹھیک، کہ جب اس کی بندگی کرو، اس کے سامنے آپ دست سوال دراز کرو تو تمہارا دین خالص ہونا چاہیے، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے ایک مخلص کا یہ ہے شیوا مخلص۔ بالکل ٹھیک، اس سے اگلا ہے مخلص، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان کی زبان سے اقرار کروایا کہ اللہ، جب بندہ اخلاص کے درجے طے کرتا کرتا مخلص کے درجے تک پہنچتا ہے تو پھر وہ بڑے اعتماد کے ساتھ زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے ہزار دام سے نکلا ہوں فقط ایک جنبش میں، ہائے ہائے، جسے ہو غرور آئے شکار کرے مجھے۔ اللہ شیطان کہتے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کروں گا، اللہ اکبر، اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اللہ، لیکن جو اخلاص کے اس درجہ پر پہنچے کہ انہیں چن لیا گیا اخلاص کے لیے، ان کے اوپر میرا ہتھیار کارگر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، تو اللہ، یہ مخلص ہے، اور پھر آپ اندازہ لگا لیں اخلاص کے درجے۔ اچھا، ایک حدیث پاک ہے، ارشاد صلی اللہ علیہ روایت ملتی ہے کہ کل الناس ہالکون، سارے انسان ہلاک ہونے والے ہیں، اللہ، الا العاملون، مگر عمل کرنے والوں کے علاوہ، علم والے ہیں وہ بچ جائیں گے، الا العالمون، اور پھر آگے فرمایا سارے علم رکھنے والے ہلاک ہونے والے ہیں، الا العاملون، اللہ، جو عمل کرنے والے وہ عمل کرنے بچیں گے۔ والے بچ جائیں گے، اچھا، پھر فرمایا سارے عمل کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے الا المخلصون، ہائے ہائے ہائے، اخلاص والے بچیں صلی گے، جس اللہ طرف علیہ قبلہ نبی مفتی الکریم، صاحب نے اشارہ ہائے ہائے، کیا، اخلاص والے بچ بچیں جائیں گے۔ گے، اور جو مخلصین ہیں وہ بھی ایک انتہائی خطرے کے اندر مبتلا ہیں کہ کسی وقت بھی ریا کا شائبہ آیا تو ساری کھیتی جل کر خاکستر ہو جائے گی، ہائے، ساری تا عمر کا وقتے سرمایہ کے، گیا، ہاں، تا وقتے کے وہ مخلصین کے درجے تک پہنچے۔ زندہ باد ڈاکٹر صاحب، کمال ہے، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب ہمیشہ کی طرح اللہ رب العزت بڑا کرم فرماتا ہے، اس کے فضل کی بارش ہوتی ہے، بنیاد بڑی اچھی بنتی ہے، اسی کی طرف سے صاحب، اس گفتگو میں کی کسی جو کا عمارت کوئی ہے کمال۔ اس پر بہت اچھی جو ہے وہ کھڑی اللہ رب العزت اپنے فضل سے کر دیتا ہے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، یہ بنیادی بات ہم نے سمجھ لی کہ اس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے خوب صراحت کی کہ مخلص اور مخلص کیا ہے، اور ان کو کون کون سے جو ہیں وہ خطرات بھی لاحق ہیں۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ اللہ اور اس کے دین کے لیے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ مخلص ہو جائے بندہ تو اس کا بنیادی مطلب کیا ہے؟ اگر ہم لیمن انداز میں اس کو سمجھنا چاہیں، ایک طالب علم کے طور پہ سمجھنا چاہیں کہ اللہ کے دین میں مخلص ہونے کا ایک سادہ مطلب کیا ہے، عوام الناس کے لیے اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے تو بڑے سمپل انداز میں اس کا آغاز اسی لیے کیا تھا اور اس کا جواب وہیں آ گیا کہ آپ کی عبادت میں، آپ کی ریاضت میں، آپ کے دینی کسی بھی عمل کے اندر کسی اور کی رضا مطلوب نہ ہو، کسی اور کی طرف توجہ ہی نہ ہو، ادھر بالکل ٹھیک۔ تصور ہی نہ جائے۔ یعنی یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بڑی بنیادی بات کہی ہے کہ یہ کام، انہوں نے کیا کہا کہ یہ کام ہے بڑا مشکل، اس پر گفتگو کرنا آسان ہے، ہائے ہائے، لیکن اس منزل کو پا لینا اللہ اکبر،
یہ کار دیگر است. حضرت امام محمد بن المنقدر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں میں 40 سال صرف اسی تگ و دو میں لگا رہا کہ مجھے اخلاص کی دولت نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. وقت کے امام ہیں, کہتے ہیں ریا آ جاتی تھی, دکھلاوا آ جاتا تھا, کوئی نہ کوئی اور چیز. اب اس درجے پر فائز ہونا اور یہ مقام حاصل کرنا, یہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا, میں بیٹھا آج بھی سن رہا تھا کہ یہ خاصوں کو حاصل ہوتا ہے. کیا بات ہے. ہم تو اس کوشش میں بھی لگ جائیں تو یوں سمجھ لیں کہ ہمیں منزل مل گئی, کہ ہم کامیاب ہی ہوں, کامیاب ہو گئے اگر ہیں. خلوص نیت سے کوشش ہی شروع کر دیں. اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم ریاکاری کرتے ہیں اللہ اور ہم اس سے بچ جائیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی منزل کی طرف ایک سفر ہے. وگرنہ یہ مقام حاصل جو ہے نا وہ خاصوں کو ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جہاں جو ہے 26ویں پارے میں, تراہم رکعن سجدا واہ سبحان اللہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ. اور یہاں علماء نے تشریح کی ہے کہ یہ جملہ ویسے تو عموماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غلام کے لیے ہے, ہر مخلص صحابی اور عاشق کے لیے, لیکن اسپیشلی یہ حضرت مولا کائنات کے سجدوں کے اخلاص کو بیان کر رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ. اور اخلاص سیکھنا ہو تو اس گھرانے سے سیکھو, ہائے ہائے ہائے. اسی گھرانے سے سیکھو. آج سیدہ کائنات کا یوم بھی ہے, یعنی قرآن پاک نے ایک اور شہادت دیا سورہ دہر میں. مشہور واقعہ, میں اس کی تفصیل بیان نہیں کرتا, اشارے سے ناظرین سمجھ جائیں گے کہ جب 3 دن روزے رکھے تھے نظر کے اللہ اکبر حسنین کریمین کی صحت یابی کے لیے, تو پھر تینوں دن جب دسترخوان پہ افطاری کے لیے بیٹھے تھے تو وہاں ایک دن یتیم آیا, ایک دن مسکین آیا, ایک دن قیدی آیا, کھانا اٹھا کے دے دیا. لیکن یہ تو ہے نا مخلصین کا عمل. اب مخلص ہونے کی شہادت ادھر سے کیسے آئی؟ وہ آگے آئی ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ اللہ اکبر لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. سیدہ کائنات مولا کائنات حسنین کریمین اور ان کی کنیز حضرت فضہ, یہ مقدس ہستیاں ہیں. تو اللہ نے شہادت قرآن میں محفوظ کی کہ یہ جو کچھ خرچ کر رہے ہیں کسی صلہ ستائش دکھلاوے مطلب کے لیے نہیں ہے, فقط رب اعلیٰ کی رضا کے لیے ہے. اس کا نام اخلاص ہے. اور تائیدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غلاموں کو خرید کے آزاد کیا کرتے تھے تو اس وقت لوگ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ یار شاید ان کا کوئی احسان ہوگا, بدلہ چکانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. اور آپ کے والد کہتے تھے کہ ابو بکر یار کوئی جوان غلام خریدا کرو, یہ تم کمزور بوڑھے خرید کے آزاد کر دیتے ہو تو وہ بعد میں تمہارے کام بھی آئیں. تو اس وقت شہادت آسمانوں سے آئی. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. فرمایا مت سمجھو کہ ابو بکر پر کسی کا احسان ہے جس کا بدلہ چکا رہا ہے, یہ فقط رب اعلیٰ کی رضا کا متلاشی اور متمنی ہے. اور وَلَسَوْفَ يَرْضَى, چونکہ یہ اخلاص کے ساتھ آیا ہے تو ہم نے اس کو مخلص بنا دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ناظرین مکرم, آپ نے دیکھا سنا کہ وہ کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے لیے گواہی خود رب تعالیٰ کا قرآن نازل کرتا ہے. وہ اہل بیت اطہار ہوں, اصحاب رسول ہوں, کیسی خوش بختی ہستیاں ہیں. اللہ کریم ہمیں اسی رستے کی گرد نصیب فرما دے. رحمت سحر میں اس پاکیزہ گفتگو میں ایک مختصر سا وقفہ, آپ اس ذکر بابرکت سے جڑے رہیے. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ARYQ TV پر. رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے آپ یہ ٹرانسمیشن ملاحظہ کر رہے ہیں. ہماری آج کی گفتگو کا عنوان اخلاص. اللہ کے پسندیدہ بندوں کے لیے ایک بڑی نعمت اور ان کا ایک بڑا عالی قدر وصف ہے اخلاص. گفتگو کا سلسلہ میں آگے بڑھانا ہے. جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ڈاکٹر صاحب, حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اولیاء کی صف کا بڑا عظیم المرتبت شخص, ان کا ایک مبارک قول میں نے آپ کی خدمت میں رکھ کر اس کی تشریح کی صورت میں روشنی حاصل کرنی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی علت یا سبب سے خدا کی عبادت کرے تو وہی سبب اور علت اس کا معبود ہوتا ہے. اس قول کی روشنی میں ہمیں اخلاص کی وضاحت بتائیے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اس کی وضاحت جو ہے ایک بزرگ کے قول سے بسم اللہ کرتے ہیں, یہ اور اچھا ہو جائے گا, کیونکہ بزرگوں کی بات بزرگوں کے قول کے ساتھ سمجھی جائے تو زیادہ وہ زیادہ اچھی ہے. بالکل بالکل. حضرت سائیں گوہر دین رحمت اللہ علیہ جیندر شریف کے جو بزرگ ہیں, ان کے پاس ایک شخص آیا
बिस्मिल्लाह। और उसने अपनी मुश्किल पेश की, मेरा ये मसला है हुजूर आप दुआ फरमाएं। तो आपने उसे फरमाया बेटा ऐसा करो, जाओ वज़ू करो, तरीका बताया, अच्छी तरह वज़ू करो, वज़ू करने के बाद 2 रकात नमाज सलात हाजत पढ़ो, इस्तिग़फ़ार करो, दरूद शरीफ पढ़ो, फिर दुआ मांगो, अल्लाह तेरी मुश्किल हल कर दे। अल्लाहु अकबर। वो चला गया। जैसे ही वो नज़रों से ओझल हुआ, हज़रत उठे, उसी तरह वज़ू किया, उसी तरह नफिल पढ़े, जिस तरह उसे तलकीन की थी, सही। उसी तरह इस्तिग़फ़ार दरूद पढ़ा और अल्लाह फिर उसके अकबर। हक़ में दुआ की। अल्लाहु अकबर। इरादतमंद मौजूद थे, अर्ज़ करने लगे हुजूर क्या ही अच्छा होता कि आप उसके सामने ये करते, उसका दिल खुश होता, मुतमैन होता। हाय तो आपने जुमला फरमाया हाय भी हाय। दरवेश ये चाहता है कि उसके दिल में बाबा बसेरा ना करे, मौला बसेरा करे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ठीक है, तो जो अल्लाह से तोड़ वाह कर मेरे लोगों मालिक, को अल्लाहु अपनी अकबर। तरफ लगाता है, ये यकीनन मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब कहता कलामे की माफी, ये जो अभी तक की हमारी ट्रांसमिशन हुई ये सारी बातें बड़ी पाकीज़ा है, हाँ। मैं समझता हूँ अभी तक की हाँ। ये सबसे बड़ी बात है कि दिल में बाबा न बसेरा करे, मौला बसेरा मौला करे। बसेरा करे, अल्लाह बाबा अकबर। बसेरा ना करे। तो डॉक्टर साहब ढेरों सलामतियाँ हों आपको। हाँ, इस वक्त जो मसाइल हैं हमारे, मतलब हज़रत महबूब इलाही हैं, वो जो फरमा रहे हैं उसमें आप देखें गहराई कितनी है कि जिस इल्लत के पीछे भी पड़ेंगे ना, मुसब्बिब को छोड़कर मुसब्बिबुल असबाब को सबब के पीछे पड़ेंगे तो आप उस सबब को माबूद समझ बैठेंगे। अल्लाह मसलन इसकी मैं एक और मिसाल दूं। इरशाद हो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह रज़ी अन्हु अल्लाह ताला अन्हु। सफ़र कर रहे थे, जंगल से गुजरे तो एक लड़का वहाँ फिर रहा था। तो बुज़ुर्ग थे, दिल में ख्वाहिश उठी, उसे रोका, हाल अहवाल पूछा और फरमाया बेटा ये ज़िंदगी सहरा नवर्दी में सर्फ कर दी है या कोई लोहो कलम से भी रिश्ता जोड़ा है? वाह वाह तो वाह। उसने जैसे ही देखा ना, बात सुनी, तो कहने लगा हज़रत 4 चीज़ों का मैंने इल्म हासिल किया है, अब मुझे मज़ीद की ज़रूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक बड़े मुतासिर हुए, अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हैं, तो समझ गए कि ये कोई आम ये आदमी आम नहीं आदमी है। नहीं है, तो ये को वाकई आप मर्द जवान है। मर्द जवान है, तो वो उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और अल हिकमत दालतुल मोमिन, हिकमत जहाँ से मिले और वो किसी के पास भी हो सकती वो है, मोमिन की मिरास है। आप बिल्कुल सरापा अदब हो गए और कहा बेटा मुझे बड़ी गहरी बात लगती है, थोड़ा मुझे वाज़े करोगे ये 4 चीज़ों का इल्म क्या है? अल्लाहु अकबर। वो कहने लगा जी हुजूर मैं अर्ज़ करता हूँ, सर का इल्म है, कानों का इल्म है, ज़ुबान का इल्म है और दिल का इल्म है। अल्लाह अल्लाह। तो आपने फरमाया बेटा इसकी वजाहत नहीं करते ताकि समझ आ जाए आप क्या कहना चाहते हैं? कहने लगा हुजूर मैंने ये हासिल किया है कि सर अल्लाह के हुजूर झुकाने के लिए है, कान उसका आवाज़ हक सुनने के लिए है, अल्लाहु अकबर। ज़ुबान उसके नाम की माला जपने के लिए है अल्लाहु अकबर। और दिल उसकी याद को बसाने के लिए है। आए मेरे मालिक। अल्लाह जैसे ये बात की ना, अल्लाह 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 अल्लाह, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक जो है वो बहुत मुतासर हुए और फरमाया बेटा तूने ठीक कहा है, तूने इल्म नहीं हासिल किया, तूने इल्म का जौहर हासिल कर लिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। आप सरापा अदब हो गए, फरमाया बेटा मुझे नसीहत कर। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं, मुबारक कह रहे हैं कि बेटा मुझे मुझे नसीहत कर। अल्लाहु अकबर। तो वो कहने लगा हज़रत आप तो पढ़े लिखे मालूम होते हैं आलिम, मैंने आपको क्या नसीहत करनी है? तो आपने इसरार किया, तो वो कहने लगा हज़रत अगर इल्म मखलूक के लिए हासिल किया है तो फिर अल्लाह से इसकी जज़ा की ख्वाहिश तवक्को मत रखना, अल्लाहु अकबर। और अगर अल्लाह के लिए हासिल किया है तो फिर मखलूक से इसके सिले की तवक्को ना रखना। क्या बात है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। और यही बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि इखलास ये है कि मखलूक से मुआवजा तलब न किया जाए और दुनिया को आखिरत के लिए छोड़ दो और आखिरत को अल्लाह के लिए छोड़ दो। जिंदाबाद डॉक्टर साहब, क्या कहने। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन मुकर्रम, आपने समाअत किया, क्या खूबसूरत बात है। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अभी तक मेरे दिल में तो मुफ्ती साहब वो बात रक्स कर रही है। एक क्या वजद का आलम है। अल्लाह करे कि ये जज्बे हमें नसीब हो जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल इसलिए दिया है कि ये बाबों के लिए ना हो, इसमें मौला की ख्वाहिश बसेरा कर ले। जनाब मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब, अभी हम जब इखलास की बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ जो एक मनफी जज्बा इसके पैरेलल है वो रियाकारी का है, दिखावे का है। तो इसके हवाले से तो मुफ्ती साहब हमारे बुज़ुर्ग हमेशा से यही कहते आए
کہ ریاکاری جو ہے در حقیقت یہ تمام اعمال کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، لیکن پھر بھی ہم ہیں کہ اس رستے سے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے۔ دنیا گزارنے میں پوری عمر ریاکاری ہم بسر کر دیتے ہیں، پھر بھی باز نہیں آتے، پیچھے نہیں ہٹتے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس جھوٹے رستے سے اپنے آپ کو بچانے کے قابل ہو کیوں نہیں پاتے؟ کیا کہیے گا اس بارے میں؟ وجہ صفدر بھائی یہ ہے کہ ان شیطان یجری من الانسان مجرد دم، اللہ اکبر، اور اس کے اللہ حملوں میں سے اکبر، سب سے بڑا حملہ یہ ریا والا ہے۔ اللہ اکبر، اعمال کو غارت کرنے کے لیے، لوگوں کی نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے، یہ سب سے بڑا حملہ یہ ہے کہ وہ یہ وسوسے، اندیشے اور اس کا خوگر بنا دیتا ہے، حب جاہ جو اس کے اندر، اور صلہ و ستائش اور دکھلاوا، نمود و نمائش اور ریاکاری کے جذبات، اور اس کو اس کے لیے جو مزین کر دیتا ہے۔ اس لیے وگرنہ ہم جانتے ہیں، میں نے شروع کی گفتگو میں کہا کہ اخلاص کے جو اپوزٹ ہے وہ ریا ہے، اور ریا کو شرک کہا گیا، اللہ اکبر، اور قرآن اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ریا اعمال کو ایسے کھا جاتی ہے اور غارت کر دیتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اللہ میری توبہ، اب اللہ جب میں نے حدیث شریف پڑھی تھی، وہ صحیح بخاری کی حدیث اور کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے، اور سیدنا فاروق اعظم حدیث کے راوی رضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب اس کا پہلا حصہ تو ہے، اس سے اگلا حصہ سمجھیں کہ جو ریا سے متعلق ہے۔ پہلا حصہ تو ہے نا انما الاعمال بالنیات، یہاں تک تو معروف ہے، سارے جانتے ہیں۔ بالکل اس کے صحیح۔ آگے یہ کہا گیا فمن کانت ہجرتہ اللہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اللہ اکبر، ومن کانت ہجرتہ الی دنیا او امرأۃ الی دنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی ہجرت تو اللہ رسول کے لیے ہے، ہائے یہ ہے اخلاص۔ واہ، اس کی ہجرت تو اللہ رسول کے لیے ہے، جس کی ہے سو ہے، اور جس کی ہجرت ہے دنیا کے لیے کہ وہ اسے حاصل کرے، یا کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کرے۔ اب دیکھیے یہاں اہل علم کہتے ہیں کہ ہجرت کی مثال کیوں دی گئی ہے، کہ ہجرت اتنا کٹھن مرحلہ ہے، یہ بڑی ویلڈ اتنا بات ہے۔ بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، وطن چھوڑنا کوئی آسان ہوتا ہے؟ مفتی صاحب بات بڑی قیمتی ہے جی کہ یہاں نیت جو انما الاعمال بالنیات کی بات ہو رہی ہے، جی تو یہاں لفظ ہجرت سے اس کو کیسے بیان کیا جا رہا ہے، نیت کے اخلاص کو؟ جی جی ہم یہ بات وقفے کے بعد دوبارہ صراحت سے آپ سے سمجھیں گے۔ تو ہم بڑھتے ہیں ناظرین مکرم، ایک وقفے کے بعد رحمت سحر میں مختصر سا انقطاع ہے، اور آپ اس مبارک ذکر سے جڑے رہیے، چند لمحوں کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ARYQ TV پر، داتا کی نگری لاہور سے آپ ٹرانسمیشن ملاحظہ کر رہے ہیں رحمت سحر۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے اخلاص۔ مفتی صاحب قبلہ، ابھی جب ہم نے اس حدیث پاک کی صراحت کی طرف بڑھے جس میں انما الاعمال بالنیات کی طرف ہمیں بتایا گیا، اور حدیث کا دوسرا حصہ آپ نے تلاوت کیا، تو ابھی ریاکاری کی بات ہو رہی تھی، ہجرت کی بات ہو رہی تھی، لیکن آپ اس منظرنامے کو کیا کہیے گا کہ آج کل کی کیونکہ موجودہ مثال ہے، اور میں سمجھتا ہوں جس طرح آج کے دور میں عزت نفس کا جنازہ نکالا جاتا ہے، کرونا کا ماحول ہے اور لوگوں کو خیرات اور راشن کے ڈبے تقسیم کیے جاتے ہیں، ایک راشن کا ڈبہ اور 12 لوگ اس کو پکڑ کر ایک غریب کی عزت کا جنازہ نکالتے ہیں۔ ریاکاری کی اس سے بدترین مثال کیا ہوگی؟ بالکل آپ نے صحیح پن پوائنٹ کیا ہے جی۔ دیکھیے ہجرت جیسا بڑا عمل ریاکاری آ جائے تو ضائع گیا، چند اللہ ٹکوں کی اکبر، کیا حیثیت اور اہمیت ہے۔ یہ 1000-1200 روپے کی خیرات کی کیا اوقات اللہ ہوتی ہے؟ محتاج ہے تمہارے ان ٹکوں کا، اللہ اور اکبر، تم جو دے رہے ہو ان پر احسان کر رہے ہو؟ ہرگز احسان نہیں ہے، وہ اپنا حق وصول کر رہے ہیں۔ اللہ یہ دین سے دوری ہے اور عدم واقفیت اور جہالت ہے۔ کاش کہ یہ بات سمجھ یعنی قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اللہ یہ جو تمہیں دولت دی ہے یہ صرف تمہیں نہیں دی، اس میں ہم نے محرومین کا حق رکھا ہے، تو تم حق دے رہے ہو، وہ اپنا حق وصول کر رہے ہیں۔ میں وہ بات کمپلیٹ کر دیتا ہوں۔ تو ہجرت جیسا بڑا عمل جو ہے، وطن چھوڑا، بچے چھوڑے، پراپرٹی چھوڑی، بزنس چھوڑا، اپنی جنم بھومی کو، ہر مانوس چیز کو چھوڑتا ہے بالکل بندہ۔ صحیح۔ تو کہا اگر اس میں بھی نیت خالص نہ رہی تو وہ برباد ہو گئی۔ اتنا بڑا عمل، اتنا بڑا اگر عمل نیت کی خرابی ہو جائے اگر اس میں تو نیت وہ برباد ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، ایک شخص نے صحابہ کے موجودگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا
یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ جہاد کے لیے نکلتا ہے، اب دیکھیے نا جہاد کے لیے جاتا ہے، جس طرح وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا تھا کہ وہ لوٹ مار شروع ہوئی، تو وہ مال تو ہوتا ہے نا وہاں، مال غنیمت تو ملتا ہے نا جی. درست ہے. تو اب کسی مجاہد کے ذہن میں آ سکتا ہے نا ہم جا رہے ہیں تو چلو مال غنیمت ملے گا، ایک ایڈڈ بینیفٹ کے طور یہ پہ آ سکتا، ہاں جہاد بالکل بھی ایک کریں گے ایکسٹرا ہے، لیکن اس میں ایکسٹرا، دنیا جی کا کچھ مال بالکل. بھی نصیب تو ہو یہی جائے گا. سوال کیا گیا، اللہ اکبر. یہ سوال کہ یا رسول اللہ وہ جہاد کے لیے جا رہا ہے، اللہ کی رضا بھی اس کے پیش نظر ہے، لیکن ساتھ اگر یہ بھی ہے کہ اس کو کچھ مال مل جائے گا، مال غنیمت، میرے آقا نے فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں. اللہ اکبر. اچھا صحابہ کچھ لوگوں پر ذرا یہ بات ناگوار گزری، انہوں نے کہا یار پھر پوچھو، شاید تم صحیح سمجھا نہیں پائے. ہائے ہائے. دوبارہ سوال کیا، سہبارہ سوال کیا صفدر صاحب، تینوں دفعہ میرے آقا نے فرمایا اس کے لیے کوئی اجر صلی نہیں. اللہ علیہ نبی. اتنا جہاد جہاں جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتا ہے بندہ، ہم چاند ٹکے یہ تو لٹا سب کے، سے بڑی قربانی ہے نا جی اور جہاد کی ہم صورت نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم تو بس اب پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. ایک اور حدیث سنا کے بعد سمیٹ دیتا ہوں، میں. بسم اللہ. وہ بھی حضرت ابو ہریرہ راوی ہے حدیث کے. واہ. آقا علیہ الصلوۃ رضی والسلام اللہ نے تعالیٰ فرمایا علم دین وہ ہے الا للہ الدین الخالص مخلصین یہ لہ ہمارے اپنے الدین. شعبے کی بات آ گئی ہے. یہ ہے واہ تو واہ. علم دین اگر کوئی حاصل کرتا ہے اور اس کے اندر اگر اس کی نیت میں بارک امیزش اللہ. آ جاتی ہے، صرف اتنی امیزش کہ میں کل کو یہ دین کا علم پڑھ کے میں اپنی روٹی روزی یا کچھ بھی کوئی بھی نیت آ گئی، میرے آقا نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے. اللہ اکبر. اللہ جنت کی اکبر خوشبو بھی کبیرہ. نہیں پا سکے. اللہ اکبر کبیرہ. ڈاکٹر صاحب ماحول آپ کے سامنے ہے، مجھے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد پڑتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تم اخلاص کو لازم پکڑو کیونکہ اخلاص معرفت الہی کی اصل ہے. اس قول کی روشنی میں بھی اخلاص کو مزید بیان فرما دیجیے. اچھا اس میں نا مفتی صاحب نے جو حدیث پاک پڑھی تھی کہ شیطان انسان کے خون کی طرح گردش کرتا ہے وجود میں، بالکل صحیح. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ماہر نفسیات اور انہوں نے پریکٹیکلی زندگی کھپائی ہے. بالکل ایسے ہی. 10-12 سال لگائے ہیں اور نفس کی جو سازشیں ہیں اور شیطان کے جو حملے ہیں ان کو واضح کیا ہے، ان کو بہت سمجھا ہے اور پھر سمجھایا ہے. سمجھایا ہے. منہاج العابدین میں بسم اللہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان پر 7 طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے. اللہ اکبر. 7 طریقوں سے 7 طریقوں سے حملہ آور ہوتا ہے. پہلا حملہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کافر ہے تو اس کو اسلام کی طرف نہیں آنے دیتا، نہ آنے دیا جائے، نہ آنے دیا جائے. گمراہ ہے تو اس کو ہدایت کی گمراہی طرف میں ہی رکھا جائے. ٹھیک ہے. پہلی صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی چل پڑتا ہے خیر کے راستے پر تو اس کے ذہن میں پھر وسوسے ڈالتا ہے. اللہ اکبر. شبہات پیدا کر دیے شبہات. جائیں، تو نے ادھر جانا تھا، اچانک کوئی ایمرجنسی آئے گی، کوئی فون آئے گا، کنفیوز کر دیا جائے. کنفیوز کر تو وہ راستہ بدل کے بندہ مثلا ہوئے کسی جگہ بندہ خرچ کرنے جا جی رہا بالکل تھا، ایسا ہی ہے. ایسی پسوڑی ڈالے گا یہ ڈی ٹریک کر وہ دیا. ڈی ٹریک کر دیے، وہ چلا جائے. اللہ. یہ دوسرا حملہ. یہ دوسرا حملہ. تیسرا حملہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے سر جھکانے کے لیے، مثلا نماز پڑھنے آ وہ ڈی گیا ہے، ٹریک ہونے سے بچ جائے، پہنچ گیا ہے. پہنچ گیا ہے، شیطان نے اپنا کام نہیں چھوڑا، اللہ. خون کی طرح گردش کر رہا ہے. اوئے ہوئے. تو اس کے ذہن میں ڈالے گا اللہ. تو نے ادھر بھی جانا ہے، تو نے ادھر بھی جانا ہے، تو نے یہ کام ذرا بھی جلدی کرنا جلدی ہے، کر لے. جلدی جلدی کر لے. نپٹا تو لے. وہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد بھی سکون نہیں لینے دیا اس نے. ہاں ہاں ہاں. آپ دیکھتے نہیں ہیں جیسے سلام پھرتا ہے دوڑ لگی ہوتی ہے، اللہ اکبر. نہ دعا تک دعا کی بھی ہاتھ نہیں نہ ہٹا. استغفار واہ نہ واہ. درود پاک اوئے نہ ہوئے. دعا، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے جو نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں طوفان طوفان بدتمیزی برپا ہو بدتمیزی. جاتا ہے. یعنی مجھے بتائیں صفدر صاحب، جس بندے کو اللہ کے گھر میں آ کر سکون نہیں ملا کہاں اسے ملے دنیا گا؟ میں کہاں سکون ملے گا؟ اللہ اکبر. لا حول ولا قوت. 3 حملے ہو گئے. تین ہو جو گئے. اس سے بھی بچ جائے، سکون کے ساتھ پڑھ لے، اس پر چوتھا حملہ ریاکاری کا کرتا ہے. اللہ میری توبہ. اللہ اکبر. جو پھر اس حملے سے بھی بچ جائے، صحیح. ریاکاری کے حملے سے بھی جھٹک دے انسان، لا پانچواں حول ولا درجے پہ قوت الا باللہ، میری توفیق بھی انہی کے کرم کا ہائے صدقہ ہائے. ہے، لا حول ولا قدم قوت. یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں، وہ واہ جھٹک دے تو پھر خود پسندی کا حملہ کرتا ہے. اللہ میری تو بڑا نیک ہے، تو ہائے بڑا ہائے. متقی ہے. ہائے ہائے ہائے. پھر وہ نماز پڑھنے کے بعد صدقہ کرنے کہے گا. بڑے غافل لوگ ہیں، ہاں. بڑے وہ دوسروں پر تو انگلی اٹھانا ہاں، شروع بڑے کر دے. بخیل ہیں، اللہ میں کے نے راستے میں خرچ نہیں کرتے. میں نے دیکھو کیا کیا، یہ کچھ بھی نہیں آپ کر رہے. اندازہ لگا لیں، خود پسندی. واہ. اور یہ جو 5واں حملہ ہو گیا. 5واں جو اس سے بھی بچ جائے، اللہ میری توبہ. شیطان اب بھی باز نہیں آیا. امام غزالی فرماتے ہیں جو اس سے بھی بچ جائے
تو پھر انسان کے دل کی گہرائیوں میں ہوا سے شہرت کا حملہ کرتا ہے. لا حول ولا قوت ٹھہر جا, الا کوئی باللہ. بات نہیں, تو ہوا لگا سے رہے, جاہو حشم آ گیا, جاہو حشم آ جائے گی. شہرت وقار اور عزت پذیرائی وہ بھی ہم مظاہر دیکھتے ہیں ہمارے سامنے ہاں جی روزمرہ سامنے. کے مظاہر اچھا, ہیں. جو اس سے بھی بچ جائے, اللہ اکبر. آخری حملہ اس کا ہوتا ہے تقدیر کے مسئلے میں الجھاتا ہے, اللہ اور اللہ میری توبہ. اور پھر بندے کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کون سا میرے اعمال پر بخشش ہونی ہے. ہائے ہائے اللہ نے بخشنا ہے نا, لکھا ہوا ہے تو بخشے جائیں گے, تو ورنہ میرے کوئی بات خدایا. نہیں, یہ دیکھیں گے. یعنی یہ جتنے بھی سیکولر ہیں, ملحدین ہیں, آپ ان کی اگر فکر یہاں کا کے مطلب بڑے بڑے پھسل جاتے بڑے ہیں بڑے تقدیر پھسلے. کے یہاں آ مسئلے. کے ہاں، بڑے ہاں. بڑے جی لکھا ہوا ہے جی, آپ کن نمازوں کے چکر میں ہمیں ڈال رہے ہیں. یعنی یہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ ہمیشہ کے لیے اللہ ایسے اکبر. شکوک و شبہات میں اللہ ڈال اکبر. دیا کہ انسان. تو یہ ایک پہلو تو یہ ہے. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی 7 حملے بھی ہم نے سن لیے, ہاں جی. 7 وار بھی سن لیے, ہاں جی. تباہ کن وار ہیں اس شیطان ابلیس کے. مجھے ایک سنگل لائن میں اس کا جواب جانا ہے اپنے لیے, ناظرین کے لیے. ایک عام آدمی ان 7 حملوں سے کس طرح بچے؟ جی وہ اس طرح بچ سکتا ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں, کہ جسم ایک روح ہے. امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں 2 کیاریاں ہوں, ایک پھولوں کی اور ایک کانٹوں کی, اللہ اکبر. اور کانٹوں کی کیاری کو وہ پانی دیتا رہے اور پھولوں کی کیاری کو نظر انداز کر ہائے دے, ہائے تو ہائے جھاڑیاں ہائے. جوان ہو جائیں گی نا, ہائے ہائے پھول جل جائیں گے. وائے بدقسمتی. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. تو اپنی روح کو غذا دے. اور روح کو غذا کیسے دینی ہے, یہ ایک دلچسپ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ کیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کیا کہنے, وکونوا مع الصادقین. ایمان بھی ہے, تقوی بھی ہے, لیکن اس کے باوجود بخشش نہیں ہے, خطرہ صادقین سے موجود جڑے ہے. رہو. صادقین کے ساتھ زندہ لگو باد گے ڈاکٹر تو صاحب. ایمان بھی بچے گا اور تقوی بھی اچھوں کی بچے گا. صحبت اختیار اچھوں کر کی لیں, صحبت. ایمان اور تقوی اور وہ بچا لیں. ایک لمحے کی صحبت 100 سالہ عبادت کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہوتی ہے. صلی اللہ علیہ نبی الکریم. ناظرین آپ نے سنا کہ سچوں کی صحبت اختیار کیجئے, ایمان اور تقوی کو بچائیے. انہی کیفیات میں بڑھتے ہیں. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں, اور وائیکیو ٹی وی پر ہماری داتا کی نگری لاہور سے ٹرانسمیشن کے اختتامی لمحات ہیں. اور مجھے ایک بڑے دلچسپ اور قیمتی سوال کے لیے بڑھنا ہے مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب کی جانب. مفتی صاحب قبلہ, زندگی میں ہر امتحان کے لیے کوئی نہ کوئی درجہ مقرر ہوتا ہے کہ 100 میں سے اتنے نمبر لے لیے جائیں تو بندہ کم از کم پاس ٹھہرتا ہے. تو یقیناً نیکیوں کے جو مختلف معیارات ہیں, جو درجے ہیں, اس حوالے سے میں یہ سوال, بڑا دلچسپ سوال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ عوام الناس کے لیے اس میں بڑی دلچسپی ہے کہ اخلاص کی وہ کم سے کم کتنی مقدار ہے کہ اگر ایک عام انسان بھی اپنے رب کا پسندیدہ بندہ بننا چاہے تو وہ کم از کم کتنی مقدار کے حصول کے لیے کوشش کرے. اس کے دل کو تسلی تو ہو نا کہ میں کم از کم وہ پاسنگ مارکس والا درجہ ہے اس پر فائز ہو گیا. بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے اعلیٰ درجے پر فائز ہونا وہ یہ تو تو کار مطلب دیگر ہے. خیال جو ہے نا جی بڑا مشکل ہے. یہ حدیث جبریل جو ہے نا جی, جی بالکل صحیح. صحیح بخاری میں, اس میں جو جبرائیل امی آئے تھے انسانی صورت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, اور صحابہ کرام کی موجودگی میں سوال کیے تھے اسلام کیا ہے, ایمان کیا, اور احسان کیا ہے. تو وہ احسان ہی دوسرا نام ہے اخلاص کا, اور یہی نیت ہے. اب اس میں جو منیمم ہے اور میکسیمم ہے, صحیح, دونوں حدود میرے آقا نے بیان فرما دی. قربان آپ کی رحمت پر. جب احسان پوچھا گیا تو وہ یہ تھا کہ ان تعبد اللہ کانک ترا. ہائے 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 ہائے, یہ اعلیٰ درجہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ تو رب کی عبادت ایسے کر جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے, اور کم از کم درجہ یہ ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ. کیا بات ہے. اور یہ تو خیال رکھ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ منیمم ہے صفدر بھائی, اگر یہ بھی حاصل نہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر وہاں کھڑے ہونے کا فائدہ کیا. کم از کم یہ تصور تو رہے. اب یہ اعلیٰ درجہ جو ہے نا, یہ تو حاصل ہے مخلصین کو. حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھرانے کو, مخلصین کی بات کی تو حضور کے گھرانے کا ذکر بھی آج ہمارا موضوع سخن ہوگا. ان اختتامی لمحوں میں مفتی صاحب, آج اس عظیم المرتبت ہستی کا دن ہے, ان کا یوم وصال ہے, جو سیدہ بھی ہیں, زاہدہ ہیں, عابدہ ہیں, عاتقہ ہیں, محدثہ ہیں, مفسرہ ہیں, مخیرہ ہیں, اور وہ فاطمہ بنت محمد ہیں صلی اللہ علیہ نبی الکریم رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ. اور یہ تو وہ گھرانہ ہے جہاں سے آ کے اخلاص خیرات لیتا ہے.
صحیح بات इनके یہ ہے कदमों से इखलास फूटता है। اخلاص آ کے عزت اور توقیر پاتا मुफ्ती ہے साहब, جب نسبت आपके اس इस گھرانے जुमले سے ने ہوتی ہے. दिल में एक अजीब कैफियत पैदा یہ- कर दी। یہ इखलास صحیح खुद بات भीख یہ ہے. मांगता है इस घराने से। آپ فرماتے ہیں نا حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کہ جب میرا دل چاہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں. اللہ اکبر، فرماتے ہیں میں اس کی عبادت کرتا ہی نہیں جس کو دیکھ نہ رہا ہوں. اللہ اکبر. اور جب میرا دل چاہے کہ میرا رب مجھ سے ہم کلام ہو تو میں قرآن پڑھنا شروع کھول کر لیتا دیتا ہوں. اللہ اکبر. اور جو زہرا پاک کے تربیت یافتہ ہے نا حضرت امام حسن مجتبیٰ، ایک دفعہ ایک سائل آیا تھا اور اس نے کہا جی آپ کا یہ جبہ مجھے بڑا پسند ہے ہائے تو یہ مجھے دے دیں. آپ نے فرمایا ٹھہرو دروازے کے باہر. گھر گئے نا تو جو بھی طہارت خانہ تھا وہاں داخل ہوئے اور کہ یہ میں اتار کے دوسرا پہن کے اسے دے دیتا ہوں. تو وہاں اندر جا کے اتارا اور اپنے اندر غلام کو وہیں آواز دی جلدی آؤ جلدی آؤ. تو اس کو وہاں سے اتار کے کہا یہ جاؤ جا کے یہ دے آؤ. صفدر بھائی سننے والی بات ہے تو وہ دے کے آ گیا. یہ ہے سیدہ کائنات کے شہزادے. یہ ان کے جب ان کے شہزادوں کا اخلاص یہ ہے تو سیدہ کے اخلاص کا عالم کیا ہوگا. یہ ان وہ کی تو تربیت محسنہ یافتہ بچوں کا کائنات خیال ہیں. ہے. اب انہوں نے پوچھا، غلام نے پوچھا کہ حضور اتنی جلدی کیا تھی؟ جب آپ باہر تشریف لاتے تو اس وقت مجھے حکم کرتے میں باہر جا کے دے آتا. فرمایا جب میں نے راہ خدا میں اسے خرچ کرنے کا ارادہ کر لیا تو میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ اتنی بھی تاخیر ہو جائے. یہ بھی اخلاص کے منافی ہے. تو یہ اللہ عبادہ کا منہم المخلصین، یہ تو وہ لوگ ہیں جو مخلص لوگ ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو فالو کرنے کی اور ان کے اخلاص کی وہ گراں قدر جو خزانہ ہے اس کا ایک قطرہ ہمیں عطا فرمائے. اللہم ربنا آمین. ڈاکٹر صاحب یہی سوال مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. ایک پیغام کی صورت ہے کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ بڑھے گی شہر قائد کراچی کی طرف. تو میں چاہتا ہوں کہ آج کے ہمارا جو موضوع ہے جتنے وقت مقرر میں ہم پیش کر سکے اللہ قبول فرما لیں، حضور قبول فرما لیں، اور جتنے پاکان امت کا ذکر ہوا وہ قبول فرما لیں. آج کا پیغام اسی اعتبار سے کہ منیمم کس انداز میں ایک بندے کے قلب کو تسلی ہو جائے کہ میں اخلاص کے اس مرتبے کا کوئی دامن کوئی سرا تو پکڑا ہے. سبحان اللہ. 3 اس کے پہلو ہیں، مختصر وقت میں عرض کر دیتا ہوں. ارشاد ہو. ایک تو یہ ہے کہ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ 100 قتل کر کے بھی صالحین کی بستی کی طرف چلتا ہے تو زمین سمیٹ دی جاتی ہے. بالکل صحیح. سفر تو شروع کرے نا، یہ بڑی قیمتی بات ہے. سفر تو شروع کرے نا. شروع تو کرے. ہاں جی، جب شروع کرے گا تو فاصلے سمٹ جائیں گے. دوسرا پہلو جس مصیبت میں اس وقت ہم ہیں، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، مفتی صاحب تائید کریں گے، وہ جو 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے. آئے ہائے، بچے نے یہ کہانی پڑھی. ٹھیک ہے، بچے نے پڑھی. ہاں جی، تو وہ انہوں نے کہا تھا اپنا وہ عمل پیش کرو جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو، جو سب سے زیادہ اخلاص والا ہو. تو ہر ایک نے وہ عمل پیش کیا اور اس جان چھوٹ گئی مصیبت وہ سے. پتھر ہٹ گیا. اللہ اکبر. 2 اور تیسرا یہ جو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی نسبت سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ساری رات امی جان عبادت کرتی اور جب دعا کا وقت آتا تو اپنے لیے نہیں مانگتی تھی، اللہ اکبر، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہم صلی علی مانگتی تھی. محمد وعلی آل محمد. تو میں پوچھتا امی جان عبادت آپ کرتی ہیں، اپنے لیے کچھ بھی نہیں اپنے لیے نہیں مانگتی، تو آپ فرماتی ہیں پہلے دوسروں کے لیے مانگتے. اللہ اکبر. یعنی یہ اخلاص سید پاک کے در کا سبق یہ ہے، در کا سبق یہ ہے کہ پہلے ہمیں دوسروں کے لیے مانگو، پہلے دوسروں کو یاد اللہ رکھو، تمہیں خود بخود دے دے گا. اللہ دے دے گا. تو یہ اللہ آج کے لیے اکبر. سبق ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ناظرین مکرم، کیا خوبصورت پیغام ہمیں ملا ہے حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی بارگاہ سے کہ دوسروں کے لیے مانگا کریں، اللہ خود بخود آپ کو دے دے گا. یہ سبق اور یہ خیرات بھی حضور سیدہ پاک کے در کی ہمیں ملی ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج بڑی خوبصورت قیمتی لطف اور کیفیت بھری گفتگو سے ہمیں نوازا ہے ہمارے معزز اور مکرم سکولرز نے، ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب نے قبلہ نے، اور جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب نے. مفتی صاحب آپ کا شکریہ بھی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی، بڑی قیمتی کلمات سے ہمیں روشنی آپ نے دی. جناب صغیر احمد نقشبندی صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین مکرم، ہمیں سیدہ پاک کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہوئے آج کی اس ٹرانسمیشن کو کراچی کی طرف منتقل کرنا ہے. جناب رئیس احمد وہاں سے کنٹینیو کریں گے. میں میزبان کے طور پر چند اختتامی کلمات کی نوکری سیدہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اس کے بعد جناب صغیر احمد نقشبندی کلام پیش کریں گے، منقبت بحضور بارگاہ سیدہ پاک، اور ہم بڑھیں گے کراچی کی طرف. ایک قطع ہے جناب فائق ترابی کا اور 3-4 اشعار ہیں
मरहूम व मगफूर बिलाल रशीद के, अल्लाह उस नौजवान की तुरबत पर बड़े करम फरमाए। पहले कथा सुनिएगा, मैं अपने ऐवान को शामिल करूंगा मुफ्ती साहब और डॉक्टर साहब को। दरे ज़हरा से उजाले की रसद मिलती है, दरे ज़हरा से उजाले की रसद मिलती है, शक गजीदों को अंधेरे में मदद मिलती है। दरे ज़हरा से उजाले की रसद मिलती है, शक गजीदों को अंधेरे में मदद मिलती है। नाम ज़हरा से जो चेहरे पे खुशी आ जाए, नाम ज़हरा से जो चेहरे पे खुशी आ जाए, इससे शजरे की सदाकत की सनद मिलती है। वाह वाह वाह। नाम ज़हरा से जो चेहरे पे खुशी आ जाए, इससे शजरे की सदाकत की सनद मिलती है। और जनाब बिलाल रशीद के 2-3 अशार वो लिखते हैं, कहो अजरे रिसालत है दरे बीबी पे झुक जाना, अल्लाह। कहो अजरे रिसालत है दरे बीबी पे झुक जाना, सादत ही सादत है दरे बीबी पे झुक जाना, दरे बीबी पे झुक जाना। दिया सलमान और जाबिर ने यही पैगाम दुनिया को, हमारी कुल इबादत है दरे बीबी पे झुक जाना, हमारी कुल इबादत है दरे बीबी पे झुक जाना। और अवामुन नास के लिए ये शेर, सबब पूछे अगर इसका कोई उससे तो कह देना, सबब पूछे अगर इसका कोई उससे तो कह देना, अली वालों की आदत है दरे बीबी पे झुक जाना, अली वालों की आदत है दरे बीबी पे झुक जाना। और आखिरी से मक्ता से पहला शेर, तवाफे रोज़ाए ज़हरा करे हम क्यों ना ए मुनकिर, तवाफे रोज़ाए ज़हरा करे हम क्यों ना ए मुनकिर, अकीदत की अलामत है दरे बीबी पे झुक जाना, अकीदत की अलामत है दरे बीबी पे झुक जाना। मक्ता सुनिए, बिलाले हक नवा अपना वही दिलदार व महरम है, बिलाले हक नवा अपना वही दिलदार व महरम है, वो जिसके दिल की हसरत है दरे बीबी पे झुक जाना, वो दिल की हसरत है दरे बीबी पे झुक जाना। तवाफ दरे ज़हरा वाला है ना जी मुफ्ती साहब, वो इकबाल ने कहा है ना, इकबाल का भी यही, हक जंजीर पास, ये उसी का मैंने सादा तर्जुमा पेश किया है। मुस्तफा। तवाफे रोज़ाए ज़हरा करें हम क्यों ना ए मुनकिर, अकीदत की अलामत है दरे बीबी पे झुक जाना।